अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको खबर देंगे वो एक तो जो नून लीग है वो लाहौर में रैलियां क्यों मनसूख कर रही है, ये एक अंदर की बहुत ही दिलचस्प खबर है। जबकि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको नून लीग के कायद जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, मियां नवाज शरीफ ने लंदन से क्या हदायत की है कि वो क्या हंगामी इक़दामात लें, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको मालूम है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग अब 5वें रोज़ में दाखिल हो गई है। इस पर भी आपको अपडेट देंगे कि क्या चल रहा है। तो वो अपडेट ये है कि अब इसराइल में जो हलाकतों की तादाद है, जो हमास के ज़मीनी हमले और उसके बाद अब जो रॉकेट हमले जारी हैं अभी तक, उनमें वो 1200 से ज़्यादा हो गई है। और इसी जो हलाकतों की तादाद है, इसमें अब 14 अमरीकी शहरी और 8 फ्रांसीसी शहरियों की भी हलाकत की तस्दीक हुई है। इसके अलावा अब हमास ने इसराइल के एक नए शहर अश्कलोन को भी निशाना बनाया है रॉकेटों से, और वहाँ पर भी मुतादिद हलाकतें हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये रॉकेट हमले हमास ने बता कर किए कि हम अश्कलोन को निशाना बनाएंगे, अगर शहरी छोड़ कर जाना चाहें तो शहर छोड़ कर जा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने रॉकेट फायर किए और फिर आयरन डोम एक दफ़ा फिर सारे रॉकेट्स को रोकने में नाकाम रहा। और इसके अलावा अगर आप आ जाएँ तो इसराइल पिछले कुछ दिनों से इंतहाई खौफनाक एक प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की मगरिब में ख़ुसूसन इसराइल के लिए और इवन के दूसरी जगहों पर भी एक सिम्पथी जनरेट हो रही थी कि ये फ़लस्तीनी तो जानवर हैं, जिस तरह वो कि इस्लामिक स्टेट वाले थे कि यार ये तो जिस तरह वो वहाँ पे लोगों को ज़िबा करते थे, तो ये भी इसी किस्म के प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हमास और अल-कासिम ब्रिगेड और ये इस्लामिक जिहाद वाले ये भी उसी किस्म के हैं। और उसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। एक तो उन्होंने कहा जी कि जो हमास के जंगजू हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर जो इसराइली बच्चे थे उनको ज़िबा किया है। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जो हमास के लोग हैं, ये जो जंगजू आए थे, इन्होंने इसराइली ख़वातीन को रेप किया है। तीसरा जो बड़ा इल्ज़ाम था वो एक यूरोपियन लड़की जो इसराइल में गई हुई थी छुट्टियों पर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने, उसके कत्ल करके बॉडी के गज़ा में घुमाने का तीसरा एक इल्ज़ाम था। तो ये तीनों इल्ज़ामात पर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा था लोगों में। और लेकिन अब दिलचस्पी की बात यह है कि ये तीनों इल्ज़ामात झूठे निकले हैं। वो जो लड़की यूरोपियन मिसिंग थी छुट्टियों पर गई हुई, जिसके बारे में इजरायली कह रहे थे कि ये कत्ल करके इसका बॉडी को हमास वालों ने गज़ा की गलियों में घुमाया है, वो ज़िंदा निकली है। उसकी वालदा ने तस्दीक किया कि वो ज़िंदा है। एक लड़की जिसके बारे में फेस्टिवल से उन्होंने कहा था कि उसको रेप किया गया ले जाके, उसके भी बारे में भी इल्ज़ामात झूठ निकले हैं। जो बिलअमूम रेप के इल्ज़ामात थे वो भी झूठ निकले हैं। जो बच्चों के ज़िबा करने के इल्ज़ामात थे वो भी झूठ निकले हैं। और उसके बारे में जो अब रिपोर्टर हैं, जिन मौसूफ़ा ने ये रिपोर्ट किया था कि ये वहाँ पे बच्चे फ़लस्तीनी तंजीम ने ज़िबा कर दिए इसराइली, वो अब कह रही हैं कि जी मैंने एक मेजर से पूछा था गुजरते हुए, तो मेजर ने मुझे कहा हम इस गांव में आपको जाने देते, यहाँ पे फ़लस्तीनियों ने बच्चे ज़िबा किए हैं। तो अब वो मैं उस वक्त तस्दीक नहीं कर सकी, लेकिन मैंने खबर दे दी और बाद में वो झूठी निकली। ये हाल है इनके प्रोपेगेंडे का। उसके अलावा जो फ़लस्तीन पर जब ज़मीन तंग हुई हुई है, उसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल ने सिर्फ कल रात फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में 450 मुकामात पर बमबारी की है। और इसमें अब तक जो फ़लस्तीनी इलाके में जो लोग जहाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद 900 से ज़्यादा हो गई है। और ये जो इसराइल ने बमबारी की कल रात, इसमें 13 ख़ानदान, पूरे के पूरे ख़ानदान इस बमबारी में जहाँ बहक हो गए। एक ना कोई बच्चा बचा, ना कोई खातून बची, ना कोई मर्द बचा। और जो अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल की गज़ा की नाकाबंदी को
غیر قانونی قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے بھی اسکولوں سمیت 18 عمارتوں کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے بمباری میں، اور یہ جنگی جرائم میں آتا ہے۔ اور ان میں جیسے کہتے ہیں ان عمارتوں میں، ان اسکولوں میں جو اقوام متحدہ کے زیر انتظام تھے، لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور اس وقت جو سڑک پر موجود ہیں جو فلسطینی غزہ میں، جن کے پاس نہ کہیں پہ کوئی پناہ گاہ میں کوئی پناہ ہے، نہ کوئی اپنے گھر بچے ہیں، نہ کچھ ہے، ان کی تعداد 1,73,000 ہو گئی ہے۔ پھر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ غزہ کو ویسے تو 600 میگا واٹ بجلی درکار ہے، لیکن غزہ کو 180 میگا واٹ ملتی ہے بجلی، جس میں سے 120 میگا واٹ اسرائیل دیتا ہے، اور 60 میگا واٹ غزہ کا اپنا جو ایک پاور پلانٹ تھا 60 میگا واٹ کا، جو قطری فنڈنگ سے چلتا تھا، اس سے پیدا ہوتی تھی۔ اسرائیل نے نہ صرف غزہ کی بجلی کاٹ دی، پانی کاٹ دیا، خوراک بند کر دی، میڈیکل ایڈ بند کر دی، اب اس کے بعد اسرائیل نے کیونکہ غزہ کا فیول بھی بند کر دیا تھا، پیٹرول ڈیزل سب کچھ، تو وہ جو 60 میگا واٹ کا جو غزہ کا اپنا پاور پلانٹ ہے وہ بھی فیول کی عدم موجودگی کی وجہ سے بند ہو گیا۔ تو اب غزہ میں مکمل بلیک آؤٹ ہے، بالکل بجلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بھی غزہ میں بند ہو گیا ہے، جو 3-4 گھنٹے کے لیے آتی تھی بجلی وہ بھی نہیں ہے، اور اب ہسپتال جنریٹروں پر چل رہے ہیں، لیکن وہ جنریٹر بھی مکمل نہیں چل پا رہے، کیونکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے جنریٹروں کو جو فیول درکار ہے وہ غزہ میں اب قلت ہے اس فیول کی۔ تو یہ حالات ہیں، اور اسرائیل کی جس قسم کی اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے غزہ کی، اور جس انداز میں سب کچھ، تب جو اسکاٹش ایک فرسٹ منسٹر ہیں اسکاٹ لینڈ کے، حمزہ یوسف، ان کے جو ساس سسر اور سسرال کے لوگ ہیں وہ بھی اب غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نہیں نکل پا رہے، اور حمزہ یوسف پریشان ہیں۔ انہوں نے بھی سپیچ کی ہے کہ ہم رابطہ بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ ادھر بجلی نہیں ہے، موبائل نہیں چل رہے۔ اور اب محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں اور ڈیفیکٹو حکمران بھی ہیں، انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ میڈیشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں سیز فائر ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کے امکانات کم لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ جس قسم کے اسرائیل اب وحشیانہ رد عمل دے گا جو کہ وہ دے رہا ہے، اس کے بعد سعودی عرب سمیت جو 6 مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے داخلی مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ عوام میں غم و غصہ ہوگا۔ اور اس کا ایک ٹریلر یہ ہے کہ اردن، مصر اور ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، مسلم ممالک میں سے متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اردن میں تیسرا روز ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد دارالحکومت میں سڑک پر ہے، اور وہ اردن کے شاہ عبداللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے تعلقات ختم کریں۔ تو جن کے تعلقات ہیں ان پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ آپ تعلقات ختم کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے جو مناظر آ رہے ہیں، جو اس طرح سے بچے، ایون کہ بلیاں مری ہوئی عمارتوں سے نکل رہی ہیں، اب اسرائیلی بمباری میں مر رہی ہیں، اتنا وحشیانہ بمباری وہ کر رہے ہیں۔ تب دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ یہ ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حماس نے ایک ایسا محاذ کھولا ہے جس کے ریپریکشنز بھی بہت زیادہ ہیں فلسطینیوں کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ فلسطینی اس نازک صورتحال میں بچ پائیں۔ یہ جو ان کے ہاں جس انداز میں وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، مغربی ممالک اور مسلم ممالک ہوش کے ناخن لیں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ وہ یہ بمباری مت کرے اور غزہ کی ناکہ بندی مت کرے۔ اسی ناکہ بندی کی وجہ سے حماس جیسی تنظیموں کو ریکروٹمنٹ کا موقع ملتا ہے، ان کو پھر یہ حوصلہ افزائی ان کی ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر جوابی حملے کریں۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ اس وقت، ہم ان کی خبروں پر بھی آ رہے ہیں، وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کر رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے سسٹمز بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی
شہروں میں جتنے بھی صوبوں میں انہوں نے جو MNAs MPs کی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ لے کے آنے ہیں، اس کے لیے انہوں نے جو لوگ وہ لے کے آئیں گے ان کے موبائل نمبرز کی فہرستیں مانگی ہیں، ان کی گاڑیوں کے ڈیٹیلز مانگی ہیں، اور وہ سب کچھ بقول نون لیگ کے ویسے تو کہ انہوں نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے جس کے ذریعے وہ چیک کریں گے کہ وہ لوگ لاہور میں موجود تھے اس دن کے نہیں، تو سافٹ ویئر سے نہیں چیک ہوتا ہے، جیو فینسنگ سے چیک ہو سکتا ہے کہ فلاں بندے کی موبائل لوکیشن جو اس نمبر کا ہے وہ کہاں پہ تھی اس وقت، تو وہ یقیناً ان کو ایجنسیز ہی کر کے دیں گی. اور پاکستان میں سب سے زیادہ یہ سوفسٹیکیٹڈ یہ جو جیو فینسنگ کی فیسلٹی ہے وہ ISI کے پاس ہے. تو اب چیز یہ ہے کہ اب نون لیگ لاہور میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی کارنر میٹنگز کر رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو تیار کر رہی ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کے ویلکم کے لیے لاہور پہنچیں اور اس جلسے میں شرکت کریں جو نون لیگ بہت بڑا جلسہ ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہی ہے مینار پاکستان کے مقام پر. لیکن ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے اس سنڈے کو ایک بہت بڑا جو ریلی تھی اس کا انعقاد جو کھوکھر فیملی ہے انہوں نے کیا تھا. لیکن اب چیز یہ ہے کہ کھوکھروں میں اور خواجہ سعد رفیق میں شدید اختلافات ہیں. تو اس کے بعد اب 3 ریلیاں اور تھیں نون لیگ کی جو تینوں ریلیاں کل منسوخ کر دی گئیں. ایک خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے میں تھی، ایک وہ رانا مشہود صاحب کے حلقے میں تھی اور ایک ملک ریاض صاحب کے حلقے میں تھی. اور ان تینوں ریلیوں کی منسوخی کی وجہ یہ تھی کہ جو کھوکھر صاحب تھے انہوں نے کافی پیسہ شیسہ لگا کے انہوں نے تو ریلی میں بندے اکٹھے کر لیے تھے اور وہ انہوں نے ایک سین کریٹ کر لیا تھا کہ بڑا بندہ لائے ہیں وہ، لیکن اس کے لیے انہوں نے صرف نون لیگ کے ورکر نہیں اس کے علاوہ بھی لوگوں پہ مالی طور پہ انویسٹ کیا تھا. اب امکان یہ تھا کہ جو خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود صاحب اور ملک ریاض صاحب کی جو وہ کارنر میٹنگز ہیں جو ریلیز ہیں جن سے مریم نواز صاحبہ نے خطاب بھی کرنا تھا، وہ کیونکہ اس طرح سے کھوکھروں کی طرح ان کے پاس اس طرح کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لگاتے، تو پھر اس لیے انہوں نے اپنی ریلیاں منسوخ کر دیں کہ اگر اس ریلی کی طرح لوگ شور نہ ہوئے تو یہ نہ ہو کہ مومنٹم ٹوٹ جائے جو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے تیار ہو رہا ہے اور یہ باتیں دوبارہ شروع ہو جائیں کہ لوگ تو آ رہے ہی نہیں ہیں. تو اس کے لیے یہ تینوں ریلیاں منسوخ کر دی گئیں. اب جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے ذرائع بتاتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اپنے چھوٹے بھائی کو ہدایت دی ہے لندن سے کہ آپ فوری طور پر یہ جو اختلافات ہیں ان کو درست کروائیں، اور یہ اختلافات اس سطح پر ہیں کہ جو پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ اور جو لاہور کے صدر ہیں کھوکھر صاحب ان میں بھی آپس میں کوئی اس طرح سے کوارڈینیشن اچھی نہیں چل رہی، اچھے روابط نہیں ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ ان سب کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، اختلافات ختم کریں، میں لاہور اتروں تو یہ اختلافات موجود نہ ہوں. تو اس کے لیے اب دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، اور ان کو ٹاسک تو مل گیا ہے. میاں نواز شریف آج سعودی عرب جا رہے ہیں اور سعودی عرب میں ابھی تک تو کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ شاہی خاندان سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن وہ عمرہ ضرور ادا کریں گے. اس کے بعد وہ حسین نواز صاحب کے ہاں قیام کریں گے کچھ روز، ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے. اس کے بعد وہ آئیں گے دبئی، اور دبئی سے وہ چارٹرڈ پلین بک کر رکھا ہے شریف فیملی نے، جس پر میاں نواز شریف لاہور آئیں گے اور پھر لاہور میں ایئرپورٹ سے وہ پھر سیدھے مینار پاکستان جائیں گے جہاں پر وہ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد پھر کہانی شروع ہوگی نون لیگ کی کہ وہ کیا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.